नक्शबंदी परिवार के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि हदीस पाक में आता है अखलिस यकफ़ीकल कलील, अपने अमाल को खालिस कर लो, तुम्हें थोड़े अमाल भी काफ़ी हो जाएंगे। लेकिन ज़िक्र के बारे में फ़रमाया कि कसरत के साथ ज़िक्र करो। इससे पता चला कि ज़िक्र में ये नहीं देखना चाहिए कि कैफियत कैसी थी, ये नहीं देखना चाहिए कि ख़यालात आ रहे थे या नहीं आ रहे थे, ये नहीं देखना चाहिए कि दिल लग रहा था या नहीं लग रहा था, ये नहीं देखना चाहिए कि गिनती कितनी हुई। नहीं, गिनती देखनी चाहिए, बाकी चीज़ों को नहीं देखना, तादाद को देखना है, गिनती को देखना है, वक्त को देखना है। इसलिए मशाइख जब पूछते हैं ना ज़िक्र के बारे में, तो ये पूछते हैं बताओ मुराक़बा कितना करते हो, ये नहीं पूछते कैसा करते हो और कैफियत क्या होती है। कभी कभी पूछ लेते होंगे, लेकिन पहला सवाल क्या होता है कि मुराक़बा कितना करते हो। अब एक बंदा करता ही नहीं है तो उसको कैसे फ़ायदा होगा, या थोड़ा करता है उससे भी कैसे फ़ायदा होगा। तो अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया कि ज़िक्र कसरत के साथ करो। अब कसरत के साथ ज़िक्र करने का जो हुक्म दिया, इसकी वजह है, और वो वजह यह है कि ज़िक्र कसीर रखता है तासीर, ज़िक्र कलील नहीं रखता तासीर। ज़िक्र कलील का फ़ायदा अपनी जगह पे, लेकिन जो मुकम्मल फ़ायदा और तासीर होनी चाहिए वो ज़िक्र कसीर से हासिल होती है। ज़िक्र कलील वालों के बारे में क्या फ़रमाया, ला यज़कुरून अल्लाह इल्ला कलीला, वो बहुत थोड़ा अल्लाह का ज़िक्र करते थे। कौन? मुनाफिकीन। और उसका उनको नुकसान क्या हुआ, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, हमेशा तज़ब्ज़ुब का शिकार रहते थे। दीन के बारे में शरह सदर नहीं, इस्लाम के बारे में शरह सदर नहीं, अल्लाह रसूल के बारे में शरह सदर नहीं, तज़ब्ज़ुब की कैफियत। तो इंसान का जो दिल का निफाक है, तज़ब्ज़ुब है, कैफियत की बेचैनी है, ये कसरत ज़िक्र से ठीक होती है। कसरत के साथ ज़िक्र करेंगे तो निफाक और दिल का मैल धुल जाएगा और इंसान को दीन इस्लाम पे शरह सदर नसीब हो जाए, इत्मीनान क़ल्ब नसीब हो जाएगा, और ये नफ्स अम्मारा से लव्वामा और मुतमइन्ना बन जाएगा। जो थोड़ा ज़िक्र करेगा उसको ये फ़ायदा हासिल नहीं होगा, वो तज़ब्ज़ुब में रहेगा। जो थोड़ा ज़िक्र करेगा वो हमेशा बदगुमानियों में रहेगा, मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, रूहानी तरक्की नहीं हो रही। आज तक जिसको भी रूहानी तरक्की हुई है, ज़िक्र कलील से नहीं हुई, ज़िक्र कसीर से हुई। आपने कभी सुना है कि किसी बंदे ने अल्लाह का ज़िक्र भी ना किया और वो अल्लाह वाला बन गया? अल्लाह वाले बनते ही ज़िक्र कसीर से हैं। जो जितना ज़िक्र करेगा इतना वो अल्लाह के करीब हो जाएगा। इसलिए ख़यालात वाला ज़िक्र हो या यकसुई वाला ज़िक्र हो, नींद वाला ज़िक्र हो या जाग के ज़िक्र हो, कुछ नज़र आए या ना आए, पहली चीज़ ये कि ज़िक्र होना चाहिए। ज़िक्र करते कितना है, बैठते कितना है, ज़िक्र के लिए वक्त कितना निकालते हैं, पहला सवाल तो ये। और अगर आप वक्त निकालते हैं लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं होता, तो फिर इसका मतलब ये है कि कोई शैतानी चक्कर है। वजह उसकी ये है, आप मोबाइल पे कोई चीज़ देखना चाहते हैं, ऑनलाइन कोई चीज़ सुनना चाहते हैं, या इस वक्त कुछ साथी हमारा बयान लाइव सुन रहे होंगे, तो उसके लिए 3 चीज़ें होना ज़रूरी हैं। पैगाम भेजने वाला, पैगाम रसां,
ٹرانسمیٹر وہ ہونا چاہیے، اور پھر آگے ریسیور اس کو وصول کرنے والا، موبائل ہے، کمپیوٹر ہے، ٹی وی ہے، کوئی بھی ہے، اس کو ریسیو کرنے والی چیز ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز، درمیان کا جو موسم ہے، سگنل ہے، یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو جب انسان مشائخ کے ساتھ جڑ کر ذکر کرتا ہے، سب سے پہلی چیز شیخ کی توجہ ہوتی ہے، شیخ کی دعا ہوتی ہے، وہ تو موجود ہے۔ مشائخ ہر وقت اپنے متعلقین کی طرف متوجہ رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں کہ ان کے دل میں نیکی اور خیر داخل ہو جائے اور شر نکل جائے۔ اور بندہ ذکر میں بھی بیٹھ رہا ہے، مراقبہ بھی کر رہا ہے، اللہ کی یاد بھی کر رہا ہے، ریسیور بھی موجود ہے۔ اب اگر فائدہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ درمیان کی جو سگنل ہے، درمیان کا جو موسم ہے، وہ خراب ہے۔ کئی دفعہ آلات لگا کے سگنل کو روک دیا جاتا ہے نا، تاکہ دوسرے تک وہ پیغام ہی نہ پہنچے، خبریں نہ پہنچے۔ تو یہ جو شیطان ہوتا ہے، یہ درمیانی راستے پر بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ فیض اور نور انسان تک پہنچنے نہیں دیتا۔ مشائخ کے ساتھ تعلق بھی ہے، رابطہ بھی ہے، توجہ دعا بھی ہے، خود بھی محنت کر رہے ہیں، لیکن وہ درمیان میں شیطان بیٹھا ہوا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ اس کو فائدہ نہ ہو، خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، سگنل آنے نہیں دیتا، توجہ بننے نہیں دیتا، کیفیات بننے نہیں دیتا۔ اب اس شیطان کا کیا کیا جائے؟ کیا ریسیور کو اٹھا کے زمین پہ مارا جائے اور اس کو توڑ دیا جائے؟ شیطان تو خوش ہو جائے گا کہ چلو رابطہ ہی ختم ہوا، تعلق ہی ختم ہوا۔ نہیں، اس کا حل یہ ہے کہ اس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی جائے، اللہ کی مدد مانگی جائے کہ میں اس شیطان سے بچ جاؤں اور مجھے فائدہ ہونا شروع ہو جائے۔ حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں، آپ مراقبے میں بیٹھتے ہیں، ذکر میں بیٹھتے ہیں، توجہ نہیں بنتی، خیالات آتے ہیں، فائدہ نہیں ہوتا، تو زبان حال سے اس شعر کو 3-4 دفعہ پڑھا کریں۔ وہ شعر کیا ہے؟ الہی کرم فرما بڑے عذاب میں ہوں، الہی کرم فرما بڑے عذاب میں ہوں، تیرے سامنے بیٹھا ہوں پر حجاب میں ہوں۔ اے اللہ تیرے سامنے بیٹھا ہوں پر پھر بھی پردے ہیں، رابطہ جڑ نہیں رہا، فائدہ نہیں ہو رہا، نور محسوس نہیں ہو رہا۔ 3-4 دفعہ آپ اس شعر کو پڑھ لیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات کریں گے، اللہ تعالیٰ دل کے دروازے کھول دیں گے انشاءاللہ۔ باقی یہ نہیں ہوتا کہ انسان محنت کوشش کرے، ذکر کرے اور اس کو فائدہ نہ ہو، فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کوئی بندہ غفلت کے ساتھ اللہ کہتا ہے، اس کا بھی اس کو فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور جو توجہ سے، نیت سے، دھیان سے بیٹھ کے اللہ اللہ کرے گا، اس کو کیسے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، زیادہ کرو۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کی مقدار کو تاثیر کے اندر بڑا اثر ہوتا ہے، دخل ہوتا ہے۔ جیسے اینٹی بائیوٹک دوائی ہوتی ہے، ڈاکٹر دیتا ہے کہ 3 دن آپ نے 2 گولیاں کھانی، اگر آپ ایک کھائیں تو فائدہ ہو جائے گا، کبھی فائدہ نہیں ہوگا، مکمل فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آپ ڈاکٹر کو جا کے کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوا، تو ظاہر ہے وہ پوچھے گا دوا کتنی کھائی تھی، آپ کہیں گے 1 گولی، تو ڈاکٹر کہے گا بھائی 2 تو لازمی کھانی تھی۔ تو جب ذکر پورا نہیں کیا تو فائدہ پورا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ حضرت جی دامت برکاتہم مثال دیتے ہیں کہ یہاں زمین میں بور کرنے سے اگر 30 فٹ پہ پانی آتا ہے، آپ ایک ہی جگہ 30 فٹ بور کرتے ہیں تو پانی آ جائے گا،
اور اگر 10 3 جگہ پہ کرتے ہیں تو کہیں بھی پانی نہیں آئے. تو آپ ایک نشست میں بیٹھ کے اللہ اللہ کا ذکر کریں، مراقبہ کریں، تھوڑا دیر تک کریں. ہوتا یہ ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، ابھی توجہ بننا شروع ہوتی ہے اور ہمیں کام پیش آ جاتا ہے اور ہم اٹھ جاتے ہیں. ذہن میں سارے کام آ جاتے ہیں، یہ کام بھی کرنا ہے، وہ کام بھی کرنا ہے، گھر بھی جانا ہے، فلاں بھی جانا ہے. جلد نرم ہوتی ہے، پھر ان کا دل نرم ہوتا ہے. بعض دفعہ انسان کا جسم ذکر کے لیے تیار نہیں ہوتا، بیٹھنے کو ہی تیار نہیں ہوتا. ابھی مراقبے میں بٹھا دینا تو 5-10 منٹ کے بعد کبھی ادھر درد ہوگا، کبھی ادھر درد ہوگا، کبھی ایسے لگے گا گردن ٹوٹ رہی ہے. جسم ہی یاد الہی کے لیے تیار نہیں ہوتا. جب جسم ہی تیار نہیں ہوتا تو دل کیسے نرم ہوگا؟ پہلے جسم تیار ہوگا، جسم نرم ہوگا، پھر دل نرم ہوگا. مسجد میں بیٹھنا ہے، جسم ہی تیار نہیں ہوتا کہ کچھ دیر مسجد میں بیٹھ جاؤں، مصلی پہ بیٹھ جاؤں. حضرت جی دامت برکاتہم فرماتے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، تو آپ یہ دیکھا کرو کہ مصلی پہ بیٹھنے کو کتنا دل چاہتا ہے. اگر مصلی پہ بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، مسجد میں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، اللہ کی یاد میں بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق ہے اور اللہ کی محبت ہے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں کمی ہے. تو ثم تلین جلودہم، پہلے جسم نرم ہوگا پھر دل نرم ہوگا. اس لیے سالکین کے لیے یہ ہدایت کہ پہلی فرصت میں اپنے آپ کو ذکر میں بیٹھنے کا عادی بنائیں، کہ روزانہ کوئی وقت متعین کر کے میں نے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، پون گھنٹہ اللہ کی یاد میں بیٹھنا ہے. ہمارے مشائخ کسی پر لازم نہیں کرتے کہ تم نے اتنا ٹائم لازمی بیٹھنا ہے. ہر بندے کی اپنی ہمت ہوتی ہے، اپنا فیض ہوتا ہے، اپنا حصہ ہوتا ہے، اپنا مقدر ہوتا ہے. جو جتنا کرتا ہے وہ اتنا پاتا ہے. کسی پر لازم نہیں کر سکتے، چونکہ یہ فرض چیز تو نہیں ہے کہ لازم کر دیا جائے، ایک نفلی چیز ہے. تو اس میں جتنی جس کی ہمت ہے، جتنی وہ محنت کوشش کرے گا، اتنا روحانی ترقی پائے گا. اس عاجز نے کئی دفعہ حضرت کو خط میں لکھا کہ حضرت آپ میرے اوپر لازم کر دیں کہ روزانہ کتنا ذکر کرنا ہے، میں اتنا پورا کروں گا. لیکن حضرت نے ایک مرتبہ بھی مقدار متعین نہیں کی، بس یہی فرمایا کہ جتنا کر سکتے. میں یہ ہر ایک کا اپنا اپنا ظرف ہوتا ہے، جو جتنا کر سکے. تو اپنی ہمت کے بقدر جتنا فارغ ہوتے تھے، فرصت ہوتی تھی، ذکر کرتے رہتے تھے. اب بھی کرتے ہیں. تو پہلی جو چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیٹھنے کا عادی بنائیں. اب اگر سالکین کے اعمال پوچھنا شروع ہو جائے نا، بتائیں آج آپ کتنا ذکر میں بیٹھے، تو بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جو کہیں گے ہم نے اتنا ذکر کیا، باقی کہیں گے کیا ہی نہیں. اور کئی کہیں گے 5 منٹ 10 منٹ. 5 منٹ اور 10 منٹ پڑھنے سے پرائمری کا بچہ پاس نہیں ہوتا، تو 5 منٹ اور 10 منٹ ذکر کرنے سے روحانی سفر کیسے طے ہو جائے. اگر ہم روحانی طور پہ تندرست ہونا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کا قرب چاہتے ہیں، تعلق مع اللہ چاہتے ہیں، من کی دنیا کو آباد کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں سنجیدگی کے ساتھ ذکر کی محنت کرنی پڑے گی. اور اگر آپ چاہیں کہ ذکر کی محنت کے بغیر ہی کچھ مل جائے گا تو یہ خام خیالی ہے. ایسا نہیں ہوتا، انسان کو ذکر کی محنت کرنی پڑتی. جو سالک ذکر کی محنت نہیں کرتا وہ سالک بایزید بستامی اور جنید بغدادی کی تلاش میں ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی بایزید بستامی مل جائیں، جنید بغدادی مل جائیں، اور بس وہ ایک توجہ ڈالیں اور مجھے ولی اللہ بنا دیں. اس کو کہیں بھی بایزید اور جنید بغدادی نہیں ملیں گے. ذکر کی محنت کرے گا، تصوف سلوک کے اصولوں پہ چلے گا، تو اللہ اس کے شیخ کو اس کے لیے جنید بغدادی اور بایزید بستامی بنا دیں گے. اور اس کو وہی فائدہ جو بایزید بستامی رحمہ اللہ اور جنید بغدادی رحمہ اللہ کی محفل میں ہو سکتا تھا، وہ فائدہ اپنے شیخ سے اس کو ہو جائے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کی محنت کریں.
جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ اللہ اللہ کریں، اور پھر اس کے حالات اور کیفیات برابر بتاتے رہیں، رابطے میں رہیں، انشاءاللہ اس سے ہمیں روحانی ترقی ہوتی رہے گی۔